अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह इस एपिसोड 3 में हम काफ़ी नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जैसे हमारा तरीक़ा रहा है कि हम रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सबक था वो ये था कि जब भी आप कुरान मजीद खोलेंगे तो आपको 3 तरीके के अल्फाज कुरान मजीद में मिलेंगे। कोई भी आयत की आप तिलावत करेंगे तो उसमें 3 तरह के अल्फाज होंगे, चौथा कोई नहीं होगा। और वो 3 तरीके के अल्फाज कौन से होंगे? इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म की डेफिनेशन हमने कहा था कि किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज़ को, आइडिया को, सिफत को और काम करने की नौइयत को। आइडिया यानी वो चीज़ें जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जैसे गुस्सा है, खुशी है, सर्दी, गर्मी। किसी शख्स का नाम, कोई भी नाम ले दें आप, ज़ैद है, हामिद, महमूद, फ़ातिमा, आयशा, ये सब इस्म कहलाएंगे। काम करने की नौइयत के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के वर्ड एडवर्ब में ly होता है आखिर में। तो हैप्पीली के मायने होंगे खुशी खुशी, सैडली गमज़दा होकर, फास्टली तेज़ी के साथ, स्लोली धीरे धीरे, हल्के हल्के। तो ये जब भी आएंगे अरबी में तो आप इनको इस्म कहेंगे। उसके बाद दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था वो था फ़ेल। फ़ेल इंग्लिश में आप उनको वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे लफ्ज़ जिनका ताल्लुक़, जिनके अंदर टेंस छुपे हुए होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यानी जिनके अंदर मादी हाल या मुस्तक़बिल में से कोई एक चीज़ मौजूद होती है। अगर हम कहते हैं कि ज़ैद ने खाना खाया तो ये मादी हो गया, पास्ट टेंस हो गया। तो ये खाया जो है बेसिकली ये एक फ़ेल हो जाएगा। ज़ैद खाना खा रहा है तो खा रहा है हाल हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। और खाएगा, ज़ैद खाना खाएगा, तो खाएगा जो है एक मुस्तक़बिल की बात हो गई, फ्यूचर टेंस कहलाएगा ये। तीसरा वर्ड आपने पढ़ा था और वो था हर्फ, जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो अपने आप में अधूरे होते हैं और दूसरे लफ्ज़ों के मोहताज होते हैं उनको हम हर्फ कहते हैं। जैसे में, से, को, तो ये अपने आप में अधूरे होते हैं। जब इनके साथ दूसरे लफ्ज़ों को मिला के बोला जाता है तो सामने वाले के कुछ ना कुछ बात पल्ले पड़ती है, कुछ समझ में आता है। ये आपका पहले एपिसोड में था। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया कि इस्म की 2 शॉर्टकट हैं, यानी 2 तरीक़े से आप इस्म को पहचान सकते हैं। एक तो ये कि किसी इस्म के आखिर में तनवीन लगी होगी, 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर, तो आप कहेंगे कि ये इस्म है। और दूसरी, किसी लफ्ज़ से पहले अगर अल आ जाएगा, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, तो अल भी पहचान है इस्म की। ये फ़ेल से पहले नहीं लगेगा, ये किसी हर्फ से पहले नहीं लगेगा, तो हम कहेंगे ये इस्म है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम 2 ज़बर लगाते हैं किसी इस्म के आखिर में तो साथ में अलिफ ज़रूर लगाते हैं, लेकिन जब हम 2 ज़बर में से एक ज़बर हटाएंगे तो साथ में अलिफ भी हट जाएगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि शुरू में अल लगाना और आखिर में तनवीन लगाना दोनों एक साथ नहीं होंगे, वो गलत हो जाएगा लिखना। शुरू में अल आ गया तो आखिर में तनवीन नहीं लगेगी, यानी 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर की जगह 1 पेश, 1 ज़बर या 1 ज़ेर इस्तेमाल किया जाएगा अगर शुरू में अल है तो। और अगर शुरू में अल नहीं है, आखिर में तनवीन है, तो फिर जाहिर सी बात है शुरू में अल नहीं आएगा, तनवीन आ गई तो मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन आप लिखेंगे। उसके बाद हमने इस्म पढ़ना शुरू किया था और इस्म के हवाले से हमने पढ़ा कि उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एराब, अदद, जिन्स और क़िस्म, ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एराब को आप इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस, और अदद को आप इंग्लिश में कहते हैं नंबर, और जिन्स को आप इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, और क़िस्म को आप इंग्लिश में कहते हैं टाइप। इसमें सबसे पहले हमने एराब पढ़ना शुरू की थी और ये कहा था कि एराब, इस्म में एराब 3 तरीक़े से लिखी जाती है। 3 तरीक़े की एराबी हालत होती हैं किसी भी इस्म की, और वो होती हैं रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा की क्या पहचान है? ऐसे इस्म जिनके आखिर में 1 पेश हो या 2 पेश हों,
ان کو ہم رفع کہتے ہیں۔ ایسے اسم جن کے آخر میں ایک زبر ہو یا دو زبر ہوں ان کو ہم نصب کہتے ہیں، اور ایسے اسم جن کے آخر میں ایک زیر ہو یا دو زیر ہوں تو ہم ان کو جر کہتے ہیں۔ تو رفع میں دو پیش یا ایک پیش پہ ختم ہونا اسم کا، نصب میں دو زبر یا ایک زبر پر ختم ہونا اسم کا، اور جر میں دو زیر یا ایک زیر پہ ختم ہونا اسم کا، یہ پہچان ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رفع کو آپ کیسے پہچانیں گے۔ رفع کو آپ کہیں گے جملے میں کام کو کرنے والا، یا آپ اس کو کہیں گے انگلش میں ڈوئر، یا دوسرا طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ، یعنی مین موضوع جو ہے وہ بیسیکلی آپ کہیں گے رفع میں ہوگا۔ اس کے بعد نصب کی کیا پہچان ہوگی جملے میں؟ نصب کے اوپر ایک زبر یا دو زبر، جیسے ہم نے کہا جس پر کام ہوا ہے یا کام ہو رہا ہے تو وہ نصب میں ہوگا، جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈیٹیل، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کر لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ جملوں کے حوالے سے کہ کیسے آپ پہچانیں گے۔ مثال طور پہ آپ کے اسکرین پر ہے نصرہ زیدن، تو ہم نے ترجمانی کری تھی کہ زید نے مدد کی۔ نصرہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کی، پاسٹ ٹینس ہے، یہ ایک فعل ماضی ہے، اور زیدن بیسیکلی ایک ایسا اسم ہے جو کہ رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے زید نے مدد کی۔ نصرت فاطمہ تو، آپ نے دیکھا نصرہ کے ساتھ تا نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے ساتھ جب ہم عورتوں کے لیے استعمال کریں گے تو نصرت ہو جائے گا، یعنی اس ایک نے مدد کی، اسے ایک مؤنث نے، اسے ایک فیمنن نے مدد کی، فیمیل نے مدد کی۔ تو فاطمہ تو ہم کہیں گے فاطمہ نے مدد کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں رفع میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا نصب کی کیا پہچان ہے؟ نصب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک زبر ہوگا اور یا دو زبر ہوں گے، اور ہم نے یہاں لکھا تھا کہ جس پر کام ہوتا ہے، یعنی وہ نصب میں آپ کو دکھے گا جس پر کام ہوتا ہے۔ مثال طور پہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹیل ہے یا آبجیکٹ، ہم اس کو کہیں گے نصرہ۔ جملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے نصرہ حامد زیدن۔ اب نصرہ کے معنی ہوں گے مدد کرنے کے، یہ تو آپ کو پتا ہے، جملے کی ترجمانی آپ نے پیچھے کری تھی۔ حامد یہاں پر رفع میں ہے، تو حامد نے مدد کی۔ اب کس کی مدد کی؟ زید کی۔ زید نصب میں ہے، دو زبر کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں نصرت فاطمہ تو خدیجہ، یعنی فاطمہ نے مدد کی خدیجہ کی۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فاطمہ ہے مدد کرنے والی جملے میں؟ کیونکہ فاطمہ رفع میں ہے اور خدیجہ نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو الحمدللہ پہچان ہوتی جائے گی کہ رفع میں جب بھی کوئی اسم آئے گا تو وہ سبجیکٹ ہوگا، اور جو نصب میں ہوگا وہ آبجیکٹ ہوگا۔ میں کچھ اور جملے آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں ضربا زیدن حامدن، ضربا کے معنی ہوتے ہیں مارنے کے، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس جملے میں کہ کس نے کس کو مارا؟ ضربا زیدن حامدن، ضربا زیدن، تو زیدن حالت رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے زید ہے مارنے والا کس کو؟ حامدن، حامد کو، کیونکہ وہ نصب میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں نصرت زینبو، زینب نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ اگر ہم کہتے ہیں عائشہ، تو زینب نے مدد کی عائشہ کی۔ تو اس طریقے سے آپ پہچان جائیں گے جملے میں کہ جو رفع میں ہے وہ کام کو کرنے والا ہے، اور جو نصب میں ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں رفع اور نصب کے حوالے سے میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ جملے میں جیسے ہم کوئی بھی جملہ بولتے ہیں اردو میں یا انگلش میں، تو ہم جو ہے کام کو کرنے والے کو پہلے بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید نے مدد کی حامد کی، حامد نے مدد کی زید کی، عائشہ نے مدد کی خدیجہ کی، خدیجہ نے مدد کی عائشہ کی۔ تو جملے میں کام کو کرنے والے کو پہلے بولا جا رہا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے اس کو بعد میں بولا جا رہا ہے۔ یہی چیز جو ہے آپ انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گے کہ حامد ہیلپڈ محمود، محمود ہیلپڈ زید، زید ہیلپڈ عائشہ، عائشہ ہیلپڈ فاطمہ۔ تو جو کام کو کرنے والے ہیں ان کو آپ پہلے بول رہے ہیں، اور جن پر کام ہو رہا ہے ان کو آپ بعد میں بول رہے ہیں۔ لیکن عربی اس چیز کی محتاج نہیں ہے۔ عربی میں جملے میں آپ دیکھیں گے کہ رفع میں، رفع جو اس میں کہیں پہ بھی آ سکتا ہے،
اور وہ پھر بھی جملہ بنے گا اور اس کی ترجمانی بھی وہی رہے گی، اس کی ترجمانی بھی وہی رہے گی ہر جملے میں، حالانکہ ہم جگہ بدلیں گے۔ دیکھیے ابھی میں آپ کے سامنے 6 مختلف جملے لکھوں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ہی بات کو آپ 6 مختلف طریقے سے عربی میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 کے 6 صحیح رہیں گے۔ مثال طور پہ آپ کی اسکرین پر اگر میں ایک جملہ لکھتا ہوں اور وہ ہے کہ زید نے حامد کی مدد کی، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کام کو کرنے والا کون ہے یہاں پر کام کو کرنے والا زید ہے، اور یہ کس حالت میں ہونا چاہیے؟ زید کو ہم کس حالت میں رکھیں گے؟ اگر ہم عربک میں لکھیں گے تو کیا ہونا چاہیے؟ زید کو رفع میں ہونا چاہیے، اور کس کی مدد کی ہے؟ حامد کی، تو یہ نصب میں ہونا چاہیے، اور مدد کی یہ ایک پاسٹ ٹینس ہے۔ تو اس کی اب ہم عربک لکھیں گے آپ کے سامنے، تو آپ غور سے دیکھیے، نصرہ زیدن حامدن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اس کو لکھنے کا کہ زید نے مدد کی حامد کی۔ اسی طریقے کو یعنی اسی چیز کو ہم ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حامد کو میں پہلے لے آیا اور زید کو بالکل لاسٹ میں لے گیا، نصرہ حامدن زیدن، لیکن جملے میں آپ ابھی بھی پہچان رہے ہیں کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ دوسرے جملے میں بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر زید رفع میں ہے، تو زید نے مدد کی حامد کی۔ اس کو اگر ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ زیدن نصرہ حامدن، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہی ترجمانی ہوگی، بس فرق یہ ہے کہ زید کی جگہ بدل دی گئی، زید شروع میں آ گیا، زید نے مدد کی حامد کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم حامد کو بالکل شروع میں لے آتے ہیں، حامدن نصرہ زیدن۔ اب دیکھیے یہاں پر حامد بالکل شروع میں آ گیا اور زیدن بالکل آخر میں پہنچ گیا۔ ابھی بھی آپ جملے کی وہی ترجمانی کریں گے کہ زید نے مدد کی حامد کی۔ تو 4 طریقے آپ کے سامنے ہو گئے۔ ابھی مجھے 2 طریقے سے اور لکھنا ہے آپ کے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں طریقے بھی ممکن ہیں۔ اگر ہم لکھتے ہیں زیدن حامدن نصرہ، تو اس کی بھی ترجمانی آپ کیا کریں گے کہ زید نے مدد کی حامد کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شروع میں ہم نے زید لکھ دیا، لیکن اب جو فعل ہے، جو ورب ہے، وہ بالکل لاسٹ میں پہنچ گیا، لیکن ترجمانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ترجمانی وہی رہے گی کہ زید نے مدد کی حامد کی۔ اب ہم شروع میں حامد کو لکھ دیتے ہیں، حامدن زیدن اور نصرہ، تو اس کی ترجمانی بھی آپ کہیں گے کہ زید نے مدد کی حامد کی۔ تو چاروں ہی حالتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی 6 کی 6 حالتوں میں کہ مدد کرنے والا زید ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اب جملے میں رفع جو بھی ہوگا بیسیکلی وہ کام کو کرنے والا ہوگا، یا ہم کہیں گے وہ سبجیکٹ ہوگا، یا تو ڈوئر ہو رہا ہوگا یا وہ سبجیکٹ ہوگا، اور جو نصب میں ہوگا وہ ڈیٹیل ہوگی یا پھر وہ آبجیکٹ کہلائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں لکھتا ہوں اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کیا آپ پہچان پا رہے ہیں کہ کیا آپ یعنی اس کی ترجمانی کر پائیں گے قرآن کی آیت کی۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کسی نے کسی کا قتل کیا۔ آپ کو یہ بتانا ہے اس جملے میں کہ کس نے کس کا قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں ابھی آپ کو جواب دوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ خود سے ٹرائی کریں اور بتائیں کہ کس نے کس کا قتل کیا، کون رفع میں ہے، کون ہے کام کو کرنے والا، اور کون نصب ہے جس کا قتل ہوا ہے۔ جی آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کا نام آیا ہے رفع میں، تو ہم کہیں گے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ اسی طریقے سے اگر میں آپ کے سامنے لکھوں انما، اس کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ڈرنے کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈر رہے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لیکن کون لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں؟ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، کون ہے جو ڈرنے والا ہے. تو انما صرف وہی ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے. تو دیکھیے یہاں پر لفظ جلالہ جو ہے اللہ کا نام وہ نسب میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب بھی نام آئے گا قرآن مجید میں تو آپ کیا کہیں گے؟ لفظ جلالہ. ٹھیک ہے، لفظ جلالہ کہیں گے آپ. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ علماء رفع میں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ترجمانی کیا کریں گے؟ صرف وہی ڈرتے ہیں. کون ڈرتے ہیں؟ علماء، یعنی علم والے، اسکالرس، علم والے ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے. من عباد ہی، اس کے بندوں میں سے. تو یہ اس کی الحمدللہ ترجمانی ہو رہی ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ رفع میں العلماء کا ذکر ہے اور یہ ڈرنے والے ہو گئے. اور کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آیت مبارکہ میں آپ آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں رفع کی حالت دیکھ کے، اسم کی اعرابی حالت دیکھ کر، اور اس کے رفع، نصب اور جر کی پہچان سے. ایک اور آیت آپ کے سامنے میں لکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اب آزمائش میں ڈالا، جب آزمائش میں ڈالا کس کو؟ ابراہیم کو. کس نے؟ ربہ، اس کے رب نے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر رب آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، ربو لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور ابراہیم کا نام جو ہے وہ نسب میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس نے کس کو آزمائش میں ڈالا. تو اس کے رب نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ بیسیکلی اعرابی حالت، یعنی اب آپ رفع اور نصب کی مدد سے جملے کی ترجمانی کر سکتے ہیں. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو حرکات ہیں، جتنی بھی حرکات آپ دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں، پیش ہو، زبر ہو یا زیر ہو، وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں. ذرا میں خدا نخواستہ اگر ہم اس کی غلط تلاوت کر دیں یا غلط طریقے سے اس کو پڑھ دیں تو مفہوم چینج ہو جائے گا، اور وہ کتنی بڑی یعنی بری بات ہوگی جو ہمارے منہ سے نکلے گی مفہوم چینج ہونے کے اعتبار سے، ہے نا. نعوذ باللہ ہم ایسی باتیں زبان پہ لے کر بھی نہیں آ سکتے کہ اگر ہم اس کو حرکت چینج کر دیں گے، یہاں پر ابراہیمو کر دیں نعوذ باللہ اور ربہو، تو غلط ہو جائے گا. تو یہ حرکات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کا خیال، اور یہ گرامر کے اعتبار سے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء، کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور خدا نہ کرے کہ اگر ذرا سا بھی ہم نے حرکت کو چینج کر دیا تو اس کا بھی مفہوم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جر کی حالت میں آپ کیسے پہچانیں گے. جر کے لیے کسی بھی اسم کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں مسلمن، یا تو آپ دو زیر کے ساتھ اس کو لکھیں گے، یا مسلمی ایک زیر کے ساتھ لکھیں گے. تو یہ جر میں کب کب آئے گا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو 3 ورڈز بتاتا ہوں، 3 حرف بتاتا ہوں جن کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں. جب بھی پریپوزیشن آئیں گی اس کے فوراً بعد والا اسم جو ہے حالت جر میں آ جائے گا. جیسے ایک تو آپ یاد رکھیے من، اور دوسرا آپ یاد رکھیے الہ. ٹھیک ہے، اور تیسرا آپ کر سکتے ہیں فی بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو من کے معنی ہوتے ہیں سے، الہ کے معنی ہوتے ہیں طرف، اور فی کے معنی ہوتے ہیں میں. تو اگر میں لکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ من المسجدی، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ مسجد سے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پر جملے میں یہ لکھوں مثال طور پہ کہ خرج زید، تو زید نکلا من المسجدی، مسجد سے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر من نے کیا کیا؟ فوراً، بیسیکلی یہ من ہے جو نون کے اوپر سکون ہے، لیکن جب ہم ملا کے لکھیں گے تو نون کے اوپر زبر آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر من المسجدی. اب یہ مسجدو نہیں لکھا ہے میں نے، مسجدہ نہیں لکھا ہے، بلکہ مسجدی کر دیا، حالت جر میں کر دیا. کیوں؟ کیونکہ من آیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دخلا فاطمہ
یا دخلت، اگر ہم فاطمہ کا نام لکھ رہے ہیں تو فاطمہ داخل ہوئی فی البیتی، گھر کے اندر. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیتو نہیں لکھا ہے میں نے، بیتا نہیں لکھا ہے، بلکہ کیا ہو گیا بیتی. ٹھیک ہے، تو ایک تو چیز آپ یہ سمجھ لیے کہ حالت جر میں آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ حروف ہوتے ہیں، من ہے، الہ ہے، فی ہے. تو یہ سارے ورڈز، یہ حروف جو ہیں، یہ فوراً اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. اور ایک اور طریقہ ہے، جب آپ کہیں گے کہ جب دو اسم آئیں گے، مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، جب دو اسم آئیں گے اس طرح کہ ان کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہوگا، تو کا، کے، کی سے پہلے والا اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. جب دو اسم آئیں گے اس طرح کہ ان کے بیچ میں کا، کے، کی کا استعمال ہوگا، تو کا، کے، کی سے پہلے والے اسم ہمیشہ کیا ہوں گے، حالت جر میں آئیں گے. بڑا مشہور اگزامپل ہے، آپ کو بہت آرام سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول، اللہ کا رسول. ٹھیک ہے، تو کا سے پہلے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لفظ جلالہ ہے. تو جب ہم اس کی عربک لکھیں گے تو کیا لکھیں گے، رسول اللہ ہی. ہم رسول اللہ نہیں لکھیں گے، اللہ نہیں لکھیں گے، بلکہ کیا لکھیں گے، اللہ ہی، رسول اللہ ہی. تو اس کی ترجمانی ہوگی اللہ کا رسول. اسی طرح سے میں آپ کو کچھ اور ورڈز دے دیتا ہوں، آپ گھر پہ ٹرائی کریے گا. اگر ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر، گھر کو بیت کہتے ہیں، کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں عربک میں. یا اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول کی مسجد، ٹھیک ہے، رسول کی مسجد، تو مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں عربک میں، اور رسول کو رسول. تو انشاءاللہ ان تینوں کو آپ ٹرائی کریے گا. باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے آسان کر دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.